लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ, अपने तमाम नाजरीन का मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव स्ट्रीम जो हफ्ते में 5 दिन होती है, इस हफ्ते का ये आखिरी दिन है, क्योंकि आज वेडनेसडे है और ये इस हफ्ते का आखिरी दिन है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हफ्ते में 2 दिन हम लोग ओपनिंग कमेंट रखते हैं, जिसमें बहुत अहम बातें शेख मोहतरम मसाइल हमारे सामने रखते हैं, और हमारे जो मसाइल चल रहे हैं वो तलाक़ से मुतालिक मसाइल चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तफसीली उस पर बातें हो रही हैं, काफ़ी तफसीली नुकात हमारे सामने आ रहे हैं, जिसका हमें शब व रोज़ में जो है सामना होता है। ऐसे मसाइल, यानी मसाइल ऐसे नहीं है जो हवाई हो, बल्कि ऐसे मसाइल है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। हर मुसलमान को, जिसका भी इस तरह का मामला हो जाता है ज़िंदगी में कभी ना कभी, तो उसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मसाइल या ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, घर में कहीं न कहीं इस तरह के मामलात होते हैं। तो उससे मुताल्लिक़ शेख़ मोहतरम बुनियादी बातें हमारे सामने रख रहे हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जो भी ओपनिंग कमेंट्स हमारे होते हैं, उसको बग़ौर सुना करें, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। साथ ही साथ सवालात भी, अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग सवाल कर रहे हैं, उस सवाल का इल्म आपको हो रहा है, और आगे कभी इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो आपको पहले से पता होगा कि इस मामले में मुझे क्या करना है। या किसी को आपने देखा करते हुए, उसको आप मशवरा दे सकते हैं कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। उसके अलावा फिर आप रहनुमाई कर सकते हैं कि भई हमारे पास IPLS में इस तरह का प्रोग्राम होता है, आप वहाँ जाकर के मज़ीद तफ़सील जो है मालूम कर सकते हैं। लिहाज़ा आप तमाम भाइयों और बहनों से गुज़ारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, बग़ौर आप हमारे प्रोग्राम समाअत करें, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ शेख़ मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं हमारे साथ। शेख़ मोहतरम इंशाअल्लाह जो है ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू होगा। तो आइए शेख़ मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख़ जॉइन होने के लिए। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख़, इंशाअल्लाह फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कई हफ़्तों से मुसलसल हम तलाक़ के मसाइल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की इस स्ट्रीम में भी इंशाअल्लाह तलाक़ से मुताल्लिक़ एक अहम मसले के बारे में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। वो मसला ये है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को गुस्से की हालत में तलाक़ दिया, तो क्या वो तलाक़ वाक़ई होगी या वाक़ई नहीं होगी। ये मसला बहुत अहम है, क्योंकि कई दफ़ा जब तलाक़ का मसला पेश आता है तो लोग आकर के ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मैंने गुस्से की हालत में अपनी बीवी को तलाक़ दे दिया, क्या ये तलाक़ वाक़ई हो गई या ये तलाक़ वाक़ई नहीं हुई। तो ये मसला तकरीबन जो तलाक़ देने वाले लोग हैं, कई सारे लोगों के साथ ये मसला पेश आता है। इस मसले के अंदर ना तो मुतलक़न हम ये कह सकते हैं कि गुस्से की हालत में दी गई तलाक़ वाक़ई नहीं होगी, और ना ही मुतलक़ तौर से हम ये कह सकते हैं कि गुस्से में दी गई तलाक़ वाक़ई हो जाएगी, बल्कि इसके अंदर तफ़सील है, और उस तफ़सील का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उस तफ़सील को जानने से पहले एक बुनियादी बात जो उसूल की हैसियत रखती है इस बाब में, उसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वो ये है, जिसका बयान पहले भी आ चुका है, कि अगर कोई इंसान तलाक़ देता है तो उसकी तलाक़ उसी वक्त वाक़ई होगी जब वो इंसान मुकल्लफ होगा। किसी इंसान की तलाक़ उसी वक्त वाक़ई होगी जब वो इंसान तलाक़ देते वक्त उसका इरादा और उसका इख्तियार उसमें शामिल होगा। अगर कोई इंसान बेइरादा तलाक़ देता है
تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ارادے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ طلاق کے باب میں آپ ارادے کو دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ارادہ تو یہ ہے کہ وہ جو لفظ طلاق بول رہا ہے اس کا بولنے میں ارادہ، کیا وہ اس نے ارادے کے ساتھ طلاق بولا ہے یا اس نے بے اختیار بول دیا ہے، یا وہ مجبور تھا اس نے مجبوری کی حالت میں بول دیا ہے۔ یعنی اس کا یہ قول جو اس نے طلاق بولا ہے اپنی بیوی کو، کیا اس بولنے میں اس کا ارادہ شامل تھا یا نہیں تھا؟ ایک ارادہ تو یہ ہے۔ دوسرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے طلاق بولا تو اس نے تو ارادے کے ساتھ بولا، لیکن کیا اس کا مقصود یہ ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو جائے یا نہ ہو؟ دوسرا ارادہ یہ ہے۔ تو ان دونوں ارادوں کے درمیان فرق ہے۔ اگر کوئی انسان بے اختیار طلاق بولتا ہے، یعنی بولنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ اس میں اس کا ارادہ نہیں شامل ہے، وہ بے اختیار اور بلا ارادہ اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکال رہا ہے، ایسی صورت میں وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی اس حرکت میں اس کا ارادہ شامل ہی نہیں ہے۔ اور وہ انسان جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اپنے ارادے پر کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کے کسی بھی قول یا فعل کا ہماری شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایسا انسان غیر مکلف مانا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے جو لفظ طلاق بولا ہے، بولنے میں تو اس کا ارادہ شامل ہے، اس کا اختیار شامل ہے، اس نے اپنے ارادے سے بولا ہے، لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں، میں نے طلاق جو ہے میری مراد نہیں ہے، میں نے بولا تو ہے اپنے ارادے سے، لیکن میرا مقصود طلاق دینا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر بولنے میں اس کا ارادہ شامل ہے تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق کی ایک خاصیت ہے کہ اگر کوئی انسان صریح لفظ میں طلاق بول رہا ہے اپنے ارادے کے ساتھ، تو گرچہ وہ اپنی بیوی کو چاہے طلاق دینا چاہے یا نہ دینا چاہے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ثلاث جدہن جد وحزرہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان چاہے سنجیدگی سے بولے یا مذاق میں بولے، وہ چیز واقع ہو جائے گی، وہ سنجیدہ ہی مانی جائے گی۔ اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے طلاق۔ تو اگر وہ طلاق اپنے ارادے کے ساتھ بول رہا ہے، اب وہ چاہے مذاق ہی میں بول رہا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کا تعلق اللہ رب العالمین کے حدود سے ہے، اللہ رب العالمین کے احکام سے ہے۔ اب وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے ساتھ اگر وہ کھلواڑ کر رہا ہے اور اپنے ارادے سے وہ کھیل رہا ہے طلاق بول کر کے، تو اس کے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ اگر طلاق بولنے میں اس کا ارادہ شامل ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر طلاق بولنے میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ بے ارادہ اور بے اختیار ہے، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے۔ اب اس اصول کو جاننے کے بعد غصے کی حالت میں دی گئی طلاق کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کرام نے انسان کے غصے کے 3 مراتب بتائے ہیں۔ انسان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ 3 لیول کا ہوتا ہے۔ اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم، معاصرین میں سے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انسان جب غصہ ہوتا ہے تو اس کا غصہ 3 لیول کا ہو سکتا ہے۔ غصے کا پہلا لیول تو وہ یہ ہے کہ انسان اتنا غصہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات غصے کی حالت میں کہی گئی بات اگر اس کو بعد میں پوچھی جائے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا بولا ہے، تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا بولا ہے۔ اس لیول کا اس کا غصہ ہے۔
گویا کہ غصے میں بالکل وہ پاگل ہو گیا ہے، جیسے پاگل آدمی حرکات کرتا ہے اس طرح کی اس کی حرکتیں ہو گئی ہیں۔ اگر کسی کا غصہ ایسے لیول کا ہے اور اس حالت میں وہ طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ بسا اوقات وہ بتا بھی نہیں پائے گا کہ میں نے طلاق بولا بھی کہ نہیں بولا، میں نے بولا تو کتنی بار بولا، اس کو کچھ نہیں پتا ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اگر کسی آدمی کا غصہ اس معیار کا ہے، اس لیول کا ہے، اور اس حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے یا اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس حالت میں کہ اس کا دماغ بند ہو چکا ہے، اس کا غصہ ایسے لیول کا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ایسی صورت میں نہ تو اس آزادی کا کوئی اعتبار ہوگا، نہ تو اس طلاق دینے کا کوئی اعتبار ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں اصول بتایا کہ ہر وہ کام جس میں جس کو کرتے وقت انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ بے اختیار ہوتا ہے، اس کام کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی پاگل آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کا ہماری شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، پاگل آدمی غیر مکلف مانا جاتا ہے۔ تو یہ انسان جس طرح کی حرکت کر رہا ہے یا جیسی سچویشن میں ہے، یہ پاگلوں جیسی سچویشن ہے، لہٰذا اس میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے اور وہ اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ شوہر یا بیوی غصے سے بالکل پاگل ہو گئے ہیں اور ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا غصہ اس لیول کا ہے تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بعد میں لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ یہ آدمی جب غصے میں تھا تو یہ طلاق بول رہا تھا، اس کو کچھ نہیں پتا ہے کہ میں نے کیا کہا، لیکن دوسرے لوگ بتا رہے ہیں، اس کی بیوی بتا رہی ہے یا کوئی بتا رہا ہے کہ اس نے طلاق بولا ہے، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آدمی بے اختیار تھا، اس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، اس کا دماغ بند ہو چکا تھا۔ تو یہ غصے کا پہلا لیول ہے۔ غصے کا دوسرا لیول ہے کہ آدمی پاگل تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا غصہ اتنا شدید ہے کہ اسے اپنے حرکات اور سکنات پر کنٹرول نہیں ہے۔ وہ جو بول رہا ہے وہ سمجھ تو رہا ہے کہ میں نے بولا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اسے نہ تو اپنی زبان پر کنٹرول ہے، نہ اپنے اعضاء اور جوارح پر کنٹرول ہے، اس کو اپنی حرکات و سکنات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کا غصہ اتنا شدید ہے۔ لیکن یہ پہلے لیول سے کم درجے کا ہے، کیونکہ پہلے لیول میں تو وہ پاگلوں جیسا ہو گیا ہے، لیکن اس لیول میں وہ پاگل نہیں ہوا ہے، وہ جو بول رہا ہے اس کے کان سن رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن اس کا غصہ اتنا شدید ہے کہ اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ گویا کہ یہ جو کام کر رہا ہے اپنے ارادے سے نہیں کر رہا ہے، اس کی زبان پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ ایسی صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کا اپنے فعل میں، اپنے قول میں، اپنے کسی ارادے کا دخل نہیں ہے، وہ بے اختیار اور بے ارادہ ہو چکا ہے، اس کا اپنے تصرفات پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جس کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے وہ کنٹرول کھو چکا ہے، گرچہ وہ جانتا ہے، بعد میں بھی بتا سکتا ہے کہ میں نے طلاق بولا ہے، اس کو اتنا یاد ہے، لیکن جس وقت اس نے طلاق بولا ہے اس کو اپنے اوپر بالکل بھی کنٹرول نہیں تھا۔ ایسی صورت میں بھی راجح قول کے مطابق وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، گرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا اپنے فعل پر، اپنے قول پر کنٹرول نہیں ہے، اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور جو اصول میں نے شروع میں بتایا کہ جس آدمی کا اپنے ارادے پر کنٹرول نہ ہو اس کے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تو یہ غصے کا دوسرا لیول ہے۔ غصے کا تیسرا لیول ہے
کہ اس کا غصہ نارمل ہو. ظاہر ہے کوئی بھی انسان دنیا میں جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہنسی خوشی طلاق دیتا ہے. ظاہر ہے اس کو کوئی ناراضگی ہوگی, کوئی غصہ ہوگا, اس حالت میں وہ طلاق دیتا ہے, لیکن اس کا غصہ نارمل ہے. اسے مکمل طور سے اپنے قول پر, اپنے فعل پر, اپنی حرکات و سکنات پر مکمل طور سے اس کا اپنا اختیار, ارادہ اور کنٹرول ہے. یعنی اس کا غصہ نارمل ہے. اگر نارمل غصے کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی, اور واقع اس لیے ہو جائے گی کیونکہ اس کا ارادہ اور اس کا اختیار یہاں پر شامل ہے, وہ بے اختیار اور بے ارادہ نہیں ہے, لہٰذا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. اب اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو وہ انسان خود ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے غصے کا لیول کیا تھا. یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا, کئی دفعہ اس کا استعمال غلط طریقے سے بھی بعض لوگ کر سکتے ہیں. کوئی آدمی آیا طلاق دے کر کے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا غصہ تو اس لیول کا تھا کہ مجھے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں تھا, لیکن وہ بہتر طور سے جانتا ہے کہ وہ کنٹرول میں تھا. ایسا نہیں ہے, لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے. اب اگر وہ جھوٹ بول کر کے کسی عالم دین سے فتویٰ لے رہا ہے تو اس سے اس کی بیوی حلال نہیں ہو جائے گی. اور اسے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب اسے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہے تو اللہ کوئی جانے یا نہ جانے, لیکن اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کیا وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. لہٰذا یہ مسئلہ تو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اب اس پر حکم لگانا اس آدمی کا کام ہے جس نے طلاق دیا ہے, یا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے غصے کی حالت میں طلاق دیا ہے, کیونکہ کسی مفتی کے فتویٰ دے دینے سے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی. لہٰذا اس مسئلے کو تفصیل سے جانیں, اور اس تفصیل کی روشنی میں اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر مان کر کے, اور یہ جان کر کے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے, یہ جانتے ہوئے اپنے اوپر حکم لگائیں. لہٰذا اس مسئلے کو جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی غلط استعمال کرے, کیونکہ کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان آ رہا ہے کہ اگر جس کو یہ مسئلہ پتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے غصے میں طلاق دیا اور مجھے کنٹرول نہیں تھا. اب آپ کو کنٹرول تھا یا نہیں تھا یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے, وہ مفتی تو نہیں جان پائے گا, لیکن اللہ رب العالمین کو پتا ہے. اب اگر آپ جھوٹ بول کر کے کسی عالم دین سے فتویٰ لے رہے ہیں تو اس سے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی. لہٰذا اس طرح کے مسائل میں جو چیز آپ کو حرام کام سے روک سکتی ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے. لہٰذا اپنے دین کو سمجھیے, صحیح طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ہماری شریعت نے کئی ساری آسانیاں رکھی ہیں. یہ جو مسئلہ میں نے جس کا ابھی ذکر کیا, ہماری شریعت کی آسانیوں میں سے بھی ایک آسانی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی انسان نے ایسی حالت میں طلاق دے دیا کہ اس کو کنٹرول ہی نہیں ہے, اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے, تو شریعت کی آسانی آپ کے ساتھ موجود ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کر کے اس کا غلط فائدہ اٹھائیں. اگر آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے غلط فائدہ, تو اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر اپنا تقویٰ پیدا کرے, اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ. اوپننگ کمنٹ الحمدللہ شیخ محترم کا مکمل ہوا, اور طلاق سے متعلق بہت بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں جس کی ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے, اور عام طور سے جو طلاق کے سوالات آتے ہیں اس میں یہ چیز آتی ہی ہے. لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں, اور جو ہے اسی حساب سے جو ہے آپ اپنا معاملہ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد اب وقت ہے آپ لوگوں کے سوالات کا. تو میں آپ کو بتا دوں, ہم نے ہماری اسٹریم یارڈ کی لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی ہے, اس کو پن بھی کر دیا ہے. اس لنک سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور شیخ محترم سے سوالات کر سکتے ہیں. جو لوگ کمنٹ میں سوالات کر رہے ہیں, میں ان بھائی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اسٹریم میں جوائن ہو جائیں تاکہ آپ کے سوالات بھی لیے جا سکے. تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج کے سب سے پہلے گیسٹ ہے سسٹر زہرا فاطمہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اس کے بعد میں عمر کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا, یہ 6 کلاس 10 بار مرتبہ میں سے جنت میں گھر ملے ان کے حدیث ہے,
कसरत से सूर्य इखलास पढ़ना चाहिए या सुबह दर्स या शाम में दर्स ऐसा पढ़ना चाहिए तो एक घर मिलेगा? मैं दरूद सवाल के नहीं समझ ताल्लुक से सका ना? शेख। नहीं, इस इखलास के। नहीं, क्या आवाज साफ नहीं है सिस्टर, क्या बोले? सूरह सूर्य इखलास? इखलास 10 मरतबा जी 10 अच्छा, मरतबा पढ़ने घर जन्नत में घर मिलेगा कैसे हदीस है? शेख कोई ऐसी रिवायत, सिस्टर का पूछना ये है कि कोई ऐसी रिवायत है कि सूरह इखलास 10 मरतबा सुबह शाम पढ़ेंगे तो जन्नत में एक घर बनेगा, या कसरत से पढ़ेंगे तो जन्नत में घर बनेगा? देखिए, सूरह इखलास की कई सारी फजीलतें हैं, लेकिन बहन जिसका जिक्र कर रही हैं, वल्लाहु आलम, मुझे किसी ऐसी हदीस का इल्म नहीं है, तो मैं इसमें तवक्कुफ़ इख्तियार करता हूँ। मुझे इसका इल्म नहीं है और इसकी तहक़ीक़ करनी होगी। वरना सूरह इखलास के बारे में तो कई सारी फजीलतें वारिद हैं सूरह इखलास की, लेकिन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है। ये तहक़ीक़ का मौजू है मेरे लिए। ठीक है, देख लेते हैं सिस्टर, इंशाल्लाह मैं भी कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मिलता है तो आपको बताता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। और आपने 12 रकात जो सुन्नत मौक़ूदा जो पढ़ते हैं, जी जी जो 12 रकात सुन्नत मौक़ूदा पढ़ते हैं, तो वो कसरत पढ़ने से उससे भी घर जन्नत में मिलेगा, नहीं डेली पढ़ने से एक मिलेगा वो भी? क्या जी पढ़ते शेख, हैं? 12 रकात जो सुन्नत मौक़ूदा पढ़ते हैं, तो जी। वो अगर जैसे कभी मतलब नमाज क़ज़ा हो गई या क़स्र में है तो भी उसका अज्र मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, जब आप हालत सफ़र में हैं, तब तो जो सुनन रवातिब हैं उनको ना पढ़ना सुन्नत है, सिवाय फजर के। और अगर आपकी नमाज क़ज़ा हुई है तब भी आप सुनन रवातिब पढ़ सकती हैं, तो आपको उसका अज्र मिलेगा, चाहे आप क़ज़ा पढ़ रही हैं या आप सफ़र में हैं। तो सफ़र में तो हैं तो आप माज़ूर हैं, तो उस उज़्र की बुनियाद पर आप छोड़ रही हैं उसको, बल्कि सुन्नत पर अमल करने के लिए छोड़ रही हैं, तो उसका अज्र आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। जो जन्नत में घर मिलेगा जो बोल के है, तो वो कसरत से मतलब जब मरे दम तक पढ़े तक एक मिलेगा या डेली पढ़ने से मिलेगा? एक डेली पढ़ने से मिला देखिए, ऐसा? ऐसी ऐसी कोई तहदीद नहीं है रिवायत के अंदर, लेकिन इंशाअल्लाह इस रिवायत का ये मतलब नहीं है कि जिससे अगर कभी छूट गई तो उसको घर नहीं मिलेगा। जो आदमी पढ़ता है, मुसलसल पढ़ता है, उसको इंशाअल्लाह उसके लिए बशारत और खुशखबरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी कभी छूट गई किसी से तो वो इस बशारत से खारिज है। ठीक है सर। जी जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़िकुम। ये रिवायत शेख मुस्नद अहमद की है, जिसके ताल्लुक से सिस्टर ने पूछा है, लेकिन लिखा है इस्नादुहु ज़ईफ़। जी, हदीस जी हाँ, हदीस इसी तरह की है, मन क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद हत्ता यख्तिमहा 10 मर्रात बनल्लाहु लहु क़स्रन फ़िल जन्नह। लेकिन रिवायत ज़ईफ़ है जी। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। उमर। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा ये सवाल है कि सिगरेट, हुक्का, गुटखा, पान के ये सब खाना और बेचना हराम है? दलील के साथ बता दीजिए ताकि ये क्लिप दोस्तों को भी दिखा सकूं। शेख, एक तबका इसे मकरूह भी कहता है। भाई का सवाल सिगरेट, हुक्का या इस तरह की चीज़ों के बारे में है, क्या इसका खाना और बेचना हराम है या नहीं? इसका खाना और बेचना हराम है, और उसकी दलील ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में ना डालो। इसी तरह से है वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल ना करो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम चीज़ों को करने से हमें मना किया है जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, उनका मुज़िर होना इस बात की दलील है कि वो हराम हैं। जी जी उमर भाई। शेख इसमें पान भी आता है क्या? देखिए, अब पान तो नुकसानदेह भी हो सकता है, और पान ऐसा भी हो सकता है जो नुकसानदेह ना हो।
تو اگر وہ نقصان دہ والا پان ہے تو اس میں شامل ہے. یعنی جی تمباکو صحیح. وغیرہ جیسی کوئی چیز ملا کر کے کھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ جی نقصان دہ ہوگا. جی جی ٹھیک ہے شیخ، عمر بھائی، جزاک اللہ خیر. بارک جی. اللہ فیکم. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ابو عدنان. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ عفواً، ابو عدنان ریموو ہو گئے ہیں تو میں محمد رفیق کو ایڈ کروں. اس کے بعد میں منہج سلف کو ایڈ کروں گا. جی محمد رفیق صاحب، آپ کو میں السلام نے علیکم ایڈ شیخ. کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جو سنت ہے وہ ہم قضا کر سکتے ہیں، بھلے یعنی قضا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ظہر کے فرض کے نماز سے پہلے جو 4 سنت ہے اس کو فرض کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے. تھوڑا مجھے کنفیوژن ہے، تھوڑا آپ بتا دیجیے. ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں اس کو کیا آپ بول رہے ہیں ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتے؟ مطلب آپ نے کہا تھا شیخ کہ فرض نماز کے بعد جو ظہر کی جی فرض شیخ نماز کیا ہے کہا؟ ہاں ہاں ہاں، اس کے بعد جو ظہر کے نماز سے پہلے کے جو 4 رکعت سنت ہے وہ بعد میں قضا نہیں کر سکتے. یہ جی کس نے شیخ بتایا؟ بھائی، یہ آپ کے ویڈیو میں دیکھا تھا شیخ میں. نہیں نہیں، نہیں یہ شیخ کی ویڈیو میں تو ابھی ممکن تک نہیں. جو گیا ہے اس میں یہ شیخ نے یہ کہا ہے کہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ہاں مجھے مطلب یاد ابھی نہیں کہ شیخ نے کبھی کہا ہو شیخ نہیں کر ابھی سکتے. آپ ابھی فرض سمجھو کہ میں ظہر نماز جا رہا ہوں، گیا ہوں تو نماز چل رہی ہے، فرض نماز چل رہی ہے، تو میں 4 رکعت میرے چوک گئے وہاں پر. نماز کے بعد کیا میں 4 رکعت ادا کر سکتا ہوں دوبارہ؟ بالکل ادا کر سکتے ہیں، بلا شبہ ادا کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اس سوال پر کئی دنوں تک بحث چلی ہے اور میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جو سنن رواتب ہمارے قضا ہو جاتے ہیں اس کو ہم قضا کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور سے کیا ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ ظہر کے بعد کی جو میری سنت تھی 2 رکعت وہ چھوٹ گئی تھی. آپ کسی کام میں مشغول ہوئے، کچھ لوگ ملنے آئے تھے، ان کے ساتھ مشغول ہو گئے تو ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت سنت تھے وہ نہیں پڑھ سکے، تو اس کو آپ نے عصر کے بعد پڑھا. تو یہاں آپ نے ایک نماز کی سنت کو دوسری نماز کے بعد جا کر کے پڑھا، تو ظہر کے پہلے کی سنت ظہر کے فوراً بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بدرجہ اولا پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کسی سبب سے آپ کی وہ سنت چھوٹ گئی ہے تو آپ اس کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جی شیخ، میں شاید میں ہی کنفیوژن کر لیا، پتہ نہیں شیخ. جی شیخ پڑھ کیا سکتے ایک اور ہیں، سوال بالکل پوچھ سکتا ہوں اللہ شیخ؟ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. جی جی فرمائیں. شیخ میں یہاں پر سعودی عربیہ میں رہتا ہوں. ہمارے جو اونر ہے، جو ہمارے کپل ہے، ہمارے کو گاڑی لے کے جانے منع کرتے ہیں کہیں اور ہمارے اپنے کام سے جانے کے لیے. کیا ہم بنا بتائے اگر ہم گاڑی لے کے جاتے ہیں تو یہ گناہ ہو سکتا ہے شیخ؟ ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہے. جب وہ جی گاڑی آپ کو اپنے کسی پرسنل کام سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کے کفیل کی طرف سے تو آپ نہیں لے کر جا سکتے ہیں. یہ تو خیانت ہوگی، تو یہ گناہ ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی گاڑی نہیں لے جا سکتے. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. شکریہ شیخ. السلام علیکم. ہاں، بہت بہت شکریہ رفیق بھائی. شیخ وہ جو روایت تھی سورہ اخلاص والی، ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے. جی تو بعض میں الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ میں بھی ہے وہ روایت. تو انشاءاللہ اس کے جی تعلق سے میں شیخ آپ کو بھیج دوں گا، آپ کل میں اس کی تھوڑی سی ہاں وضاحت کر دیجیے گا. بالکل 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 بالکل. اس کے بعد انشاءاللہ میں سسٹر زہرا فاطمہ انشاءاللہ اس کے لیے کل انشاءاللہ شیخ اس پر کل نہیں یعنی سیٹرڈے آئے گا، تو انشاءاللہ سیٹرڈے ہم لوگ اس پر بات کر لیں گے. اسلم خان اگلے گیسٹ ہے. اگلے گیسٹ منہج سلف ہے، اس کے بعد اسلم خان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام امید ورحمۃ ہوگی اللہ آپ وبرکاتہ. شیخ آپ خیر عافیت سے ہوں گے. میرا جی سوال شیخ نسیم حفیظ اللہ سے ہے. سوال شیخ آپ کی ایک ویڈیو کلپ دیکھی تھی شیئر مارکیٹ کے تعلق سے. جیسے جی مثال کے طور پر انڈیا کے شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں حلال پروڈکٹ میں، لیکن بہت مشکل سے ریئر کیس ہے کوئی ایسا مطلب شیئر ملتا ہے جس کے اندر جس نے بینک سے لون نہ لے رکھا ہو. تو شیخ اس میں اس میں شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ہم اس میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں کیا؟ آپ نے جہاں پر سنا ہوگا وہاں پر یہ بھی سنا ہوگا
کہ گرچہ وہ پروڈکٹ حلال پروڈکٹ کا کاروبار کرتی ہے وہ کمپنی، لیکن اگر وہ بینک سے سودی لون اٹھاتی ہے تو اس میں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر چاہے تھوڑا سا بھی وہ بینک سے سودی لون لیتی ہے تو آپ اس پہ انویسٹ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اچھا تو شیخ اس کے مطلب اس میں کیا یہ اس چیز پہ شرکت فی الحرام اس میں شمار کیا جائے گا یا کمائی بھی حرام ہوگی اگر ہم اپنا حلال پیسہ لگاتے ہیں تو؟ حرام کمائی ہوگی وہ. آپ اس میں گویا کہ ڈائریکٹ آپ اپنا پیسہ حرام میں لگا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے وہ جو کمپنی ہے اس کمپنی میں جو لوگ بھی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس کمپنی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ اس میں شریک مانے جاتے ہیں. اس کمپنی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیسے کا بزنس الگ سے کیا جاتا ہے اور وہ جو حرام والا ہے الگ سے کیا جاتا ہے. اس کمپنی کا ایک ایک پائی کا جو بزنس ہے آپ اس میں شریک ہیں، کیونکہ شراکت داری کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ مان لیجئے 10 لوگوں نے 10 روپیہ اکٹھا کر کے ایک کاروبار شروع کیا تو اب اس میں ہر آدمی کا الگ 10 روپیہ نہیں ہے، وہ سب ایک میں مل چکا ہے. وہ جو پورا 100 روپیہ ہے اس 100 روپے کے ہر جز میں آپ شامل ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو اس کو شراکت داری کہیں گے ہی نہیں، کیونکہ شراکت داری کا مطلب یہ ہے کہ پورا آپس میں مل گیا، وہ ہر آدمی کا حصہ الگ نہیں ہوتا ہے. اس میں شراکت داری میں سارے لوگوں کا مال ایک ساتھ مل جاتا ہے اور اس کمپنی میں جو بھی مال ہے اس کے ہر جز میں آپ شریک ہوتے ہیں. تو اب وہ جو کاروبار ہو رہا ہے اس کے ہر جز کے اندر آپ شریک ہیں، تو گویا کہ آپ بھی وہی کاروبار کر رہے ہیں. تو شیخ سوال یہ تھا، مطلب آپ کی تحقیق بھی رہی ہوگی تو ایسی صورت میں مطلب پھر تو شیخ اس چیز سے دوری ہی بہتر ہے، کیونکہ ریئر کوئی بھی بہتر نہیں ہے بھائی. دیکھیے بہتر نہیں، دوری واجب ہے. ایسی چیزوں سے ایسی کمپنیوں سے دور رہنا ضروری ہے. اس میں شامل ہونا یہ حرام ہے. اور دنیا میں کمانے کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ انویسٹ کرو کمپنی میں، لاکھوں کروڑوں طریقے ہیں، آپ ان میں کماؤ. اگر ایسی کمپنی ملتی ہے جو ہر طریقے سے جائز ہے تو آپ اس میں انویسٹ کرو، اگر نہیں ملتی ہے تو چھوڑیے. یہ تو ایک طریقہ ہے، لاکھوں طریقوں میں سے کمانے کا ایک طریقہ ہے، اس ایک طریقے کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ طریقوں کو حرام قرار دیا ہے تو حلال طریقے لامحدود ہیں، انلمیٹڈ ہیں، ان طریقوں سے کمائیے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. آمین. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے اسلم خان. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میرا سوال اقامت سے ہے. جیسے اقامت کا جواب دینا ہے کہ نہیں، اگر نہیں دینا ہے تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے اس میں، تو اس پر کیا کہنا ہے؟ اقامت کا جواب نہیں دینا ہے، جی صرف اذان کا جواب دینا ہے، اقامت کا جواب نہیں دینا ہے. اذان کا جواب دینا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو جس طرح سے مؤذن کہے اسی طرح سے آپ بھی کہو. یہ اس کی دلیل ہے. اقامت کا جواب نہیں دینا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. عبادت کے لیے، عبادت کے باب میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اب اگر اقامت کا جواب دینا ہے تو دینے کے لیے دلیل چاہیے اور کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا اس کا جواب نہیں دیں گے. اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی اقامت کا ہی ایک حصہ ہے، تو اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے. جی اسلم صاحب. جی جزاک اللہ خیر شیخین. ایک تھوڑا سا اور بات کرنا تھا شیخ سے. جی بس شیخ آپ ہمارے بہت نزدیک کے ہیں، اس لیے بہت ہی نزدیک کے ہیں ماشاء اللہ. تو پچھلی بار عید میں شاید آپ آئے. جی عید میں شاید آئے بھی تھے آپ گھر پہ. آپ کے یہاں کے کئی لوگ جی نہیں عید الفطر میں. اچھا عید الفطر میں بعد میں گئے ہیں شیخ کافی.
क्योंकि आपके यहाँ के कई लोग हमारे साथ काम भी कर चुके हैं, कतर में हम लोग रहते थे, तो बाद में जब तहकीक की आपके बारे में तो सब पता मिला हमको। तो अब चलिए, कभी इंशाल्लाह जब आएंगे तो जरूर मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, बरकल्लाहु। चले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद उम्मे इब्राहिम, शेख ये उलमा से मोहब्बत की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग करते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ही जो है मोहब्बत लोगों के दिलों में बाकी रखे। इसके बाद मैं उम्मे इब्राहिम को ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं अबू अदनान वापस हमारे साथ रिजॉइन हो गए हैं, मैं इंशाल्लाह उनको ऐड करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जैसे किसी को 3 बच्चे हैं और पहले बच्चे के वक्त जब उन्होंने उसकी शादी की थी तो माली हालत उनकी बहुत अच्छी थी, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, तो मतलब हदिया वगैरह अच्छे से दिया उनको। लेकिन जैसे ही तीसरे बच्चे आते आते मतलब उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई, फाइनेंशियली बहुत खराब हो गए, मतलब इतनी ज्यादा खराब हो गए कि घर में मतलब खर्चा चलाना, दवाइयों का इलाज करवाना, ये सब भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इस हालत में जब वो अभी तीसरे बच्चे की शादी करने जा रहे हैं, तो मतलब कैसे वो मतलब तीसरे बच्चे को वो वैसे ही हदिया वगैरह दे सकते हैं? मतलब उनकी माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर रिश्तेदार बोलते हैं कि आप मतलब कर्जा लेके दीजिए, तो क्या ये दुरुस्त है शेख? ये लड़के की बात कर रही हैं या लड़की की? लड़की। जी, लड़के की बात कर रही हूँ। पहले थी जो वो लड़की थी, अभी जो है वो लड़का है। जी। देखिए शेख, इसमें कई बातें हैं। असल में हमारे समाज में जो समाजी सिस्टम है, फैमिली का जो सिस्टम है, जी। वो कई सारी चीज़ों में गैर इस्लामी है, और उसी की वजह से ये सवालात आते हैं और इतने उलझे हुए होते हैं कि बहुत मुश्किल होता है इस उलझन के बाद उसको सुलझाना। देखिए बहन, बुनियादी तौर से आप ये समझें कि माँ बाप या बाप कहिए, माँ छोड़िए, क्योंकि माँ के ऊपर बच्चों का खर्चा वाजिब नहीं है अगर बाप मौजूद है, तो बाप के ऊपर अपने बच्चों का जो बुनियादी खर्चा होता है वो वाजिब होता है। बेटी का कब तक वाजिब होता है? बेटी की जब तक शादी नहीं कर दिया तब तक वाजिब होता है। उसका जो भी बेसिक खर्चा है, नानो नफका, या जो उसकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हैं, वो तमाम जरूरतें पूरी करना ये बाप की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि जब वो लड़की शादी के लायक हो गई तो अब जब शादी में भी उसके जो खर्चा आ रहा है वो बाप के ऊपर वाजिब है। लेकिन कौन सा खर्चा? शादी का जो बेसिक खर्चा है, एक शादी का बेसिक खर्चा होता है, लेकिन बाप उसके ऊपर बेटी को अपने 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे दे रहा है, तो ये बेसिक खर्चा नहीं है। शादी का जो बेसिक खर्चा है बेटी का, वो बाप के ऊपर वाजिब है। अब उस बेसिक खर्चा के ऊपर बाप अगर कुछ दे रहा है, बेटी को एक बंगला गिफ्ट कर रहा है, उसके जहेज में करोड़ों दे रहा है, तो ये बेसिक खर्चा नहीं है शादी का। तो ये जो बेसिक से ऊपर दे रहा है, ये जरूरी है कि इसमें अपने तमाम बच्चों के दरमियान वो अदल करे, बराबरी करे। अगर एक बेटी को दे रहा है तो दूसरी बेटियां या जो दूसरे बेटे हैं उनको भी दे। ये बेसिक खर्चा के ऊपर हुआ, तो ये बेटी का मसला हो गया। बेटे का मसला क्या है? बेटे का खर्चा बाप के ऊपर उस वक्त तक वाजिब है जब तक वो बेटा बालिग ना हो जाए। अब जब वो बेटा बालिग हो गया तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो खुद कमाए और खुद खाए, अपनी शादी भी खुद करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन फर्ज कीजिए वो बेटा बालिग होने के बाद कमाने की कोशिश कर रहा है, हाथ पांव चला रहा है, लेकिन नहीं कमा पा रहा है, अपनी बुनियादी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहा है, फकीर है, तो अब उसकी बेसिक जरूरतें पूरी करना उसके बाप की जिम्मेदारी है। यहां तक कि वो बेटा अपनी शादी नहीं कर पा रहा है, शादी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो है महर देना या अपने समाज में जो थोड़े मोड़े खर्चे आते हैं शादी में, उसको खर्च करना, वलीमा करना, ये सब भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है अपनी कोशिश के बावजूद भी, तो ये जिम्मेदारी भी बाप की है, क्योंकि शादी इंसान की बुनियादी जरूरत है। तो ये सारे काम बाप जो है करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर बेटे को कुछ दे रहा है, तो अब यहां पर भी जरूरी है कि अपने तमाम बच्चों को दे। वो अगर वो नहीं दे रहा है तो गोया कि वो गलत कर रहा है, वो मुसावात नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि उसने अपनी बेटी की शादी किया
اور اپنی بیٹی کی شادی میں جو بنیادی خرچہ ہوتا ہے شادی کا، وہ خرچہ اس نے کیا، آج سے 10 سال پہلے کیا تو 10 لاکھ لگا. اگر وہی خرچہ وہ آج کرے گا اپنی دوسری بیٹی کی شادی میں تو 20 لاکھ لگے گا، کیونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے. خرچہ اتنا ہی کر رہا ہے لیکن مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے آج 20 لاکھ لگ رہا ہے. تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ پہلی بیٹی کو کم خرچہ کیا تھا دوسری کو زیادہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ مثال کے طور پر روٹی ایک ہی کھلا رہا ہے، لیکن وہ روٹی پہلے 1 روپے کی تھی، اب 10 روپے کی ہے نا. تو جو بنیادی خرچہ کر رہا ہے بچوں کی شادیوں میں، اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، گرچہ وہ کم زیادہ ہو جائے، لیکن اس کے اوپر جو خرچہ کر رہا ہے اس میں مساوات کرنا یہ ضروری ہے. ایک بچے کو بہت زیادہ شادی میں گفٹ دیا، اب ضروری ہے کہ اسی وقت دوسرے بچے کو یا تو وہ دے، یا تو جب دوسرے بچے کی شادی ہو تو اس کی شادی میں بھی ویسے خرچ کرے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جب وہ پہلی بیٹی کی یا پہلے بیٹے کی شادی کیا تھا تو جو وہ خرچہ کیا تھا شادی کا، وہ بنیادی بیسک خرچہ تھا یا اس کے اوپر کی چیزیں تھی؟ اگر اس کے اوپر کی چیزیں تھی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے دوسرے بچوں کو بھی اتنا دیتا. اگر اس نے نہیں دیا تو یہ غلط کیا. اب ظاہر ہے اب تو وہ فقیر ہے، اب تو دے نہیں سکتا آپ کے کہنے کے مطابق، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو دوسرے بچوں کو چاہیے کہ دوسرے بچے اس کو معاف کر دیں کہ ہماری بہن کو یا ہمارے بھائی کو آپ نے جو گفٹ کیا تھا ہم اس سے راضی ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر دوسرے بچے راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر دوسرے بچے راضی نہیں ہیں تو پہلے بچے کو جو اس نے گفٹ کیا تھا وہ واپس ہو جائے گا. مان لیجئے ایک گھر دے دیا تھا، اب وہ گھر واپس آ جائے گا باپ کے پاس، یا تو باپ وہ گھر واپس لے یا تو دوسرے بچوں کو بھی اسی کے برابر دے اگر دوسرے بچے راضی نہیں ہیں تو یہ اس کا حل ہے. جی واضح ہے شیخ. چیز اس سے ابراہیم آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ کافی تفصیل سے شیخ نے جواب دیا ہے، وضاحت کی ہے. جی انمیوٹ کر جی کے. شیخ. ہاں جی شیخ، مطلب یہاں پہ ایسا ہے کہ انہوں نے مطلب بیسک ہی خرچہ دیا تھا، اور مطلب وہ جو لڑکا ہے وہ کماتا نہیں ہے، لیکن مطلب اس نے ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ پیر پھیلایا تو اس لیے نہیں ملا. اس نے پہلے بہت سستی دکھائی تو بھی مطلب اب کیونکہ اس کی شادی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اب مطلب باپ کو ہی آگے چڑھ کے مطلب یہ چیز کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا اس میں ان کی جو حیثیت ہے اس سے آگے بڑھ چڑھ کے وہ اپنے اوپر مطلب قرضہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے بہن، آپ نے کہا کہ پہلے بچوں کی شادی میں اس نے بیسک خرچہ ہی کیا تھا، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مان لیجئے کل کو وہ امیر تھا اور اس نے 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا، اور وہ 10 لاکھ روپیہ بیسک خرچہ تھا شادی کا. آج وہ غریب ہو گیا، وہ نہیں کر سکتا اتنا. تو جیسے وہ کل امیر تھا تو اچھا کھلاتا تھا، آج وہ غریب ہے تو اتنا اچھا نہیں کھلا پائے گا. تو اگر یہ بات صرف بیسک خرچے کی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ نے اتنا کیوں دیا، اب آپ اتنا کم کیوں دے رہے ہیں. اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس وقت اس نے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے خرچہ کیا تھا، آج اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق خرچہ کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ جب اس کی حیثیت زیادہ تھی اور اس نے اچھا خرچہ کیا تھا تو آج بھی وہ قرضہ لے کر کے اتنا ہی خرچ کرے. یہ بات اس وقت ہے جب اس نے جو بنیادی خرچہ ہے شادی کا بیسک خرچہ اگر اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا ہے تو. جی سسٹر الحمدللہ. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ. میں ابو عدنان کو ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں حمزہ امین کو ایڈ کروں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں ہاتھ سے ٹچ ہو گیا تھا، معافی چاہتا ہوں، ہاتھ سے ٹچ ہو گیا تھا، میں آؤٹ ہو گیا تھا. جی فرمائیں. جی شیخ میں آپ لوگ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جی شیخ میرا وراثت سے متعلق جی بولیں. جی وراثت سے متعلق میرا سوال تھا، مجھے کچھ اور ایڈ کرنا تھا. میں پہلے سوال پوچھا تھا یہ جی جیسے میرے دادا تھے تو ان کی 3 بیٹیاں تھیں، تو ابھی تک ان کا وراثت یعنی زمین جائیداد بٹوارا نہیں ہوا ابھی تک. تو میرے دادا فوت ہوئے تو پھر ان کی میرے دادی زندہ تھی، وہ بٹوارا نہیں ہوا. ان کی صرف 3 بیٹیاں تھیں، تو ابھی 3 بیٹی ہے. ابھی میرے پھوپھو 3 بیٹی ہے ابھی بھی.
تو شیخ اس کا کیسے ہوگا بٹوارا؟ ان کے بھتیجے ہیں بس، اور بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے. میرے مرنے والے کے بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں، اور 3 بیٹی ہے. میں سمجھ نہیں سکا سوال شیخ، آپ ایک بار دہرائیں پلیز. 3 بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں مرنے جی، والے. مرنے والے کے دادا میں نے کے 3. ان کے دادا تھے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور بیٹے کتنے تھے؟ بیٹے نہیں تھے. وہ بیٹے سرا نہیں تھے شیخ. جی الحمدللہ. ابو عدنان بھائی آپ کے دیکھیے، دادا کے بیٹے نہیں تھے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی تو پھر جی. آپ کیسے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں دادا کے میرے بیٹے نہیں تھے. وہ میرے چچیرے دادا، میرے چچیرے دادا. جی ایسے جی جی بولیے. ایسے بولے. ہاں تو آپ کے چچیرے دادا ہے جن کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹے ان کو نہیں تھے. جی. جی. ٹھیک ہے. تو ان کے فوت ہونے کے بعد دادا کے بھائی بہن تھے کہ نہیں؟ دادا کے بھائی بہن ان کے مرنے کے کتنے وقت بھائی؟ ظاہر ہے دادا کے بھائی بہن رہے جی ہوں گے تبھی آپ ہیں. کتنے بھائی بہن تھے؟ ان کے مرنے کے وقت کوئی بھائی بہن زندہ نہیں تھا مرنے کے وقت. اچھا، ان کے مرنے کے وقت کوئی بھی بھائی زندہ نہیں تھا، اور بہنیں بھی بہن کوئی نہیں تھی. جی. اور ان کے بھتیجے زندہ تھے؟ ہاں، بھتیجے ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی وراثت. ہاں ابھی بھی زندہ ہے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی ہیں. ایسا ہے شیخ، یہ جی سوال آپ بھائی سے کہیے وہ لکھ کر کے تفصیل سے بھیج دیں. ہم کافی دیر کوشش کریں گے، اس کے باوجود بھی جو ہے نہ تو پورا یہ سوال واضح رشتے ہوگا، داری اور اگر ایک پوائنٹ پر غلطی ہوئی تو پورا جواب غلط ہو وہ جائے گا. مسئلہ غلط ہو جائے گا. جی جی. ہاں تو ابو آپ عدنان لکھ کر بھائی آپ کے. ایک کام کریں، ہاں یہ ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے نا 95888826، اس پر آپ بھیج دیجیے اس سوال کو، تو میں شیخ کو جی بھیج دوں گا اور پھر لیکن شیخ جواب لے پوری کے آپ تک تفصیل پہنچا لکھیے دیں گا، گے. پوری تفصیل لکھیے گا، کہیں پر کوئی چیز چھوڑیے گا نہیں. جی جی بے شک. شکریہ، جزاک جزاک اللہ اللہ، خیر. بارک اللہ فیکم. میں حمزہ امین کو ایڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں محمد لقمان کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میں نے مفتی سے سنا تھا کہ اگر آپ بیوی کھلا لیتی ہے تو اس پہ تو گناہ ہوتا ہے اگر ناجائز لیتی ہے، لیکن اگر شوہر طلاق دیتا ہے ناجائز بھی تو اس پہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ہی نقصان ہو رہا ہے، اس کے پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں. تو کیا صحیح ہے؟ شوہر طلاق دیتا ہے ناجائز کیسے؟ جیسے ہو سکتا ہے وہ اور پیسے مانگ رہا ہو اپنے سسرال والوں سے تو طلاق دیتا ہے. طلاق اس صورت میں اگر وہ اچھا، اس طلاق دے کو دے. جہیز نہیں مل رہا ہے اس لیے طلاق دے ہاں رہا ہے. دیکھیے، طلاق کا حکم بتاتے ہوئے میں نے بہت تفصیل سے وہاں پر بتایا تھا کہ طلاق بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں حرام ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں مباح ہوتا ہے، جائز. تو اگر طلاق کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، میاں بیوی کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، بلا سبب کوئی ایسے ہی طلاق دے رہا ہے، یا کسی غیر شرعی سبب سے، جیسے آپ بتا رہے ہو کہ جہیز مانگ رہا ہے، جہیز نہ ملنے کی وجہ سے طلاق دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا طلاق دینا یہ مکروہ ہے. بہت سارے علماء نے ایک ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ معنی صحیح ہے. معنی اس لیے صحیح ہے کہ میاں بیوی کا دونوں کا ایک رشتہ ہے اور دونوں کی ایک زندگی ہے. اس کے طلاق دینے سے اس بیوی کا نقصان ہو رہا ہے، اور نکاح کو باقی رکھنا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. اس مقصد کی مخالفت وہ بلا سبب کر رہا ہے، لہٰذا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے. تو اس کا طلاق دینا تو مکروہ عمل ہے، لیکن وہ جو جہیز مانگ رہا ہے وہ حرام عمل ہے. تو دو باتیں ہیں یہاں گویا کی، ایک تو جہیز مانگ رہا ہے، تو جہیز مانگنا تو حرام ہے، لیکن وہ جو طلاق دے رہا ہے یہ مکروہ عمل ہے. تو یعنی شیخ اگر وہ ناجائز طلاق دے دے رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کو اس ناجائز چیز کا گناہ ملے گا، لیکن طلاق دینے کا اس کو گناہ نہیں ملے گا. دیکھیے، میں نے مطلق ایسا نہیں ہے، بعض صورتوں میں طلاق دینا حرام بھی ہوتا ہے، لیکن جو صورت آپ بتا رہے ہیں اس میں وہ دو کام کر رہا ہے. ایک تو جہیز مانگ رہا ہے، اس پر وہ گنہگار ہوگا، وہ جہیز مانگ رہا ہے، حرام کام. دوسرا وہ طلاق دے رہا ہے بلا سبب کے، کوئی شرعی سبب اس کے پاس نہیں ہے،
वो तलाक दे रहा है, तो ये मकरूह है। जी शेख जी। को आपने कब बताया, कौन सी वीडियो में बताया कि तलाक हराम है, और कब? तलाक के मसाइल पर जब हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है तो आप शुरू के 2-3 एपिसोड देखिए, उनमें से किसी में आपको मिलेगा। जी 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 शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, मोहम्मद लुकमान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, ये जो हलाल जानवर होते हैं जैसे गाय, घोड़ा, बकरा, तो ये तो सब मालूम है। समुद्र के जानवर है, उसमें एक मछली के अलावा और कौन से जानवर हलाल होते हैं जिनको खा सकते हैं? देखिए, आप एक उसूली बात याद रखिए कि जिन चीज़ों का खाना हलाल है दुनिया में, वो चीज़ें अनलिमिटेड हैं, और जिनका खाना हराम है वो लिमिटेड हैं। तो हमारी शरीयत जो चीज़ें लिमिटेड होती हैं, हमारी शरीयत गिन करके उनको बताती है या उनके बारे में कुछ उसूल बताती है, क्योंकि अनलिमिटेड चीज़ों को गिन करके बताना और आपका उसको याद रखना ये मशक्कत का बाइस है। तो हमारी शरीयत ये बताती है कि फला 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 चीजें मत खाओ, या तो तंसीस के साथ बता देती है कि फला फला जानवर मत खाओ, या तो उसके कुछ उसूल बताती है कि ये उसूल जिन जानवरों के अंदर पाए जाएं उनको मत खाओ। जैसे हमारी शरीयत ने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहा अन कुल्ले दी मिखलबी मिनत तैर व अन कुल्ले दीना भी मिनत सेबा। हर वो परिंदा जो अपने पंजे से शिकार करता है उसका खाना हराम है। हर वो जानवर, हर वो चौपाया जो कि अपने दांत से शिकार करता है उसका खाना हराम है। अब ये उसूल बता दिया हमारी शरीयत ने। अब इसमें एक एक जानवर को अलग अलग करके बताने की जरूरत नहीं है। हर वो जानवर जो दांत से शिकार करता है, आपने जानवरों को देखा होगा जो शिकारी जानवर होते हैं, उनके जो सामने 2 दांत होते हैं, दाएं और बाएं, वो बड़े होते हैं, बाकी दांतों से वो बड़े और नोकीले होते हैं, वो शिकार करने वाले दांत होते हैं। इस तरह का कोई जितने भी जानवर हैं सब हराम है। या इसी तरह से वो परिंदे जो अपने पंजे से शिकार करते हैं वो हराम है। तो गोया कि हम इस हदीस ने हमें एक उसूल दे दिया। अब आपको एक एक करके जानवरों की, अब हिंदुस्तान में सैकड़ों किस्म की चिड़िया पाई जाती हैं। अब एक एक चिड़िया का नाम बताने की जरूरत नहीं है कि फला चिड़िया हलाल है, फला हलाल है, फला हलाल है। हो सकता है वो चिड़िया दूसरे मुल्कों में ना भी पाई जाती हो। तो अब वो चिड़िया जो है या वो जो चौपाया है, आप उसको देखिए कि क्या उसके अंदर ये जो उसूल बताया गया है ये उस उसूल के मुताबिक है कि नहीं। जी जी जी। शेख, मैंने समुद्र का पूछा था आज, ये मैंने पूछा समुद्र में मछली के अलावा कोई जानवर मतलब जो नहीं खाना चाहिए। शेख ने उसी के जवाब में कहा है लुकमान भाई। अभी हमने देखिए, ठीक है, ये जमीन में खुश्की में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में हमने बता दिया आपको। अब समंदर में पाए जाने वाले जो जानवर हैं, समंदर में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में ये रूल नहीं है। समंदर में पाए जाने वाले वो जानवर जिनका खाना मुजिर है, नुकसानदेह है, उनका खाना हराम है। बाकी जो समंदर के जानवर हैं वो हलाल हैं। सही कौल यही है समंदर के जानवरों के बारे में। समंदर में भी ऐसे जानवर हैं ना जो मुंह से शिकार करते हैं? नहीं, तो ये जो हदीस है ये खुश्की के बारे में है जी। वरना मछली जो होती है, बड़ी मछली, वो किससे शिकार करती है? वो मुंह से ही करती है, उसके पास दांत होते हैं। तो क्या वो मछली हराम है? नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप देखिए, सहाबे कराम ने जो मछली खाया था उसका नाम था अंबर। इतनी बड़ी मछली थी कि उसके कांटे के दरमियान से जो है सहाबे कराम निकल जाते थे, इतनी बड़ी मछली थी। तो किससे शिकार करती थी वो? अंबर मछली होती है। और बहुत सारी मछलियां समंदर में, तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो ये जो दांत से या मुंह से शिकार करने वाली बात है, ये खुश्की के जानवर के बारे में है, समंदर के जानवर के बारे में नहीं है।
अच्छा, और ठीक है, वो जो समझ गया। उसूल बयान करते हैं शेख कि वो जानवर, वो समंदरी वो जानवर जो जमीन पर ना रह सकता हो, यानी जमीन पर रह सकता हो अफन, हाँ देखिए, ये अब उसूल। ये जो बात हमने अभी बताई ये ऑटोमेटिक उसके अंदर आ गई। जब आपने कहा समंदर वाले जानवर, इसका मतलब वो जानवर जो सिर्फ पानी में ही जिंदगी गुजार सकता है। हम गोया कि उस जानवर की बात कर रहे हैं जो पानी में ही जिंदगी गुजार सकता है, पानी के बाहर नहीं। तो जो जी। सिर्फ पानी के अंदर जिंदगी गुजार सकता है वो जानवर हलाल है। जैसे अभी केकड़ा है शेख, वो पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। क्या खुश्की में वो जिंदगी गुजार सकता है? हाँ रहते हैं बहुत सारे, बगैर पानी के। बगैर पानी के भी रहते हैं, मतलब वल्लाहु बाहर आलम, घूमते हैं, बाहर आते हैं, वो रहते हैं कुछ टाइम, फिर वापस पानी में जाते हैं, फिर बाहर आते जी हैं, रहते हैं बिल्कुल। कुछ टाइम, फिर पानी में जाते हैं। क्या खाली खुश्की में वो रह सकते हैं? नहीं रह खाली सकते खुश्की शेख। में देखना नहीं पड़ेगा रह शेख, सकते। मुझे लगता है रह सकते हैं शेख, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो रह सकते हैं। देखिए, खाली खुश्की में शेख वो नहीं रह सकते, चाहे थोड़ा पानी चाहिए लेकिन उनको वो पानी ही में रहेंगे। वो ठीक है कुछ टाइम के लिए बाहर निकलते हैं, चलते हैं, लेकिन बगैर पानी के वो नहीं रह सकते, वो असल पानी ही के जानवर हैं। जी जी। फिर शेख ऐसे कई जानवर, जैसे मगरमच्छ है, अभी मगरमच्छ भी पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। हम किताबुल अतीमा पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप शेख बिन उसैमीन को पढ़िएगा अशरहुल मुमते में, जी अशरहुल मुमते, उसमें हाँ तिमसाह लिखिएगा, तिमसाह क्रोकोडाइल, जी तो जी फिर आपको वहां पर उसका हुक्म मिलेगा। हद्दुन्नासा अला क़द्रि उक़ूलिहिम। जी जी। तो हम इस पर जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर आएंगे। हाँ, तो शेख की गुफ्तगू आप पढ़िएगा तिमसाह के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर लुकमान साहब, बहुत बहुत हाँ जी शुक्रिया। साहब, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह किताबुल अतीमा पर जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर भी सवाल आ जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। असल में कुछ चीजें ऐसी हैं शेख, इसमें इस बाब में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस कदर मारूफ हो गई हैं हमारे मुआशरे में कि बहुत मुश्किल है उसके खिलाफ कबूल कर पाना लोगों का, हालांकि सच्चाई उसके बरअक्स है। ठीक है, आपको कोई चीज नहीं पसंद है आप मत खाइए, लेकिन वही चीज दूसरे मुआशरे में लोग पसंद करते हैं, उसको खाते हैं। जैसे केकड़े की आपने बात किया, बहुत सारे लोग नहीं खा सकते, हो सकता है शायद आप भी ना खा सकते हो, लेकिन जो है वो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वब नहीं खाया, आपके सामने पेश किया गया तो आपने नहीं खाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को अपने सामने खाने दिया है, करार किया। तो आपको नहीं पसंद है, ठीक है मत खाइए, लेकिन उससे हराम तो नहीं हो जाती वो चीज। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। सिस्टर निखत फातिमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल है, उम्रा या हज में जाने के लिए करीब के रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार से मुलाकात करना जरूरी है क्या, या फिर आम सफर में जैसे खामोशी से जाया जाता है वैसे जाना बेहतर है? देखिए बहन, हज और उम्रे का किसी से मुलाकात से कोई... और शेख अभी और सवाल में और ऐड करना है शेख। जी और जाने के वक्त लोगों से मुलाकात कर जी शेख, और जाने के वक्त लोगों से मुलाकात करने वक्त रस्मी तौर पे माफ़ी की दरख्वास्त करना, या फिर रस्मी ना हो दिल से ही हो लेकिन इस तरह से ख़ास तौर से मुलाकात कर के सबसे माफ़ी तलब करना, ये कैसा है? ठीक है, वाज़ेह है सिस्टर सवाल। आपके पहले सवाल का जवाब कि क्या रिश्तेदारों से हज या उम्रा को जाते हुए रिश्तेदारों से मिलना ज़रूरी है या नहीं, तो रिश्तेदारों से मिलना या किसी से भी मिलना ये हज और उम्रे का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप ये कहेंगे या पूछेंगे कि क्या ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये काम अगर आपने नहीं किया तो आपने गलत किया या आप गुनहगार हुए। तो ये ज़रूरी नहीं है, किसी से भी मिलना हज और उम्रे पर जाते हुए ये ज़रूरी नहीं है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, मिलते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है। आप एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, आप लोगों से मिल करके जाइए,
آپ لوگوں سے مل کر کے جائیے، ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں تو اس میں نہ تو کوئی حرج کی بات ہے اور نہ ہی یہ کوئی واجب ہے، بلکہ یہ ایک بہترین عمل ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا ایک بہترین عمل ہے۔ آپ ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ ملاقات کر کے جائیے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم دین ہیں، حج پر جانے والے کے لیے انہوں نے جن آداب کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک ادب یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدمی کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، کوئی قرض وغیرہ ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، تو ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر کے پھر ہو جائے پاک صاف ہو کر کے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگوں سے معافی مانگنا، اگر آپ نے کسی کے اوپر زیادتی کیا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک نیک عمل کرنے جا رہے ہیں، آپ پہلے اس زیادتی کے لیے معافی مانگ لیجئے، آپ مکمل طور سے پاک صاف ہو کر کے جائیے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ دوسروں کے جو حقوق آپ کے اوپر ہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو حلال کر لیجئے ان حقوق سے، تب جائیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے حج میں یا عمرہ میں کمی ہو جائے گی، آپ کا حج اور عمرہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ رشتہ داروں سے مل کر کے جانا، آپ کے جو حقوق ان کے جو حقوق آپ کے اوپر ہیں ان حقوق کو معاف کروا لینا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے مل کر کے ہی جائیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی سسٹر نکھت فاطمہ، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آپ میوٹ ہے، 1 منٹ میں انمیوٹ کر دیتا ہوں آپ کو۔ جی سسٹر۔ شیخ اگر ایسے رشتہ دار ہوں جن سے کافی عرصے تک ملاقات کیا ہی نہیں جاتا ہے، نہ ہی ملاقات ہونے کا کوئی سلسلہ ہے، ان سے کیسے ملاقات کیا جائے، یا ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں لوگ؟ وہ طریقہ تو آپ خود ڈھونڈیں، ہم کیسے بتائیں گے؟ اگر رشتہ دار ایسے ہیں، خاص طور سے جو ذوی الارحام ہیں، ذوی الارحام کی خاص اہمیت ہے ان سے ملنے کی، ان سے تعلق رکھنے کی، تو وہ طریقہ تو ہر انسان کو ڈھونڈنا چاہیے اور اپنے اوپر غور بھی کرنا چاہیے کہ بھائی اتنا دن ہو گیا، میں ان سے کیوں نہیں ملا، ان سے کوئی کنٹیکٹ کیوں نہیں ہوا، میں نے غلط کیا، اب آئندہ ایسا نہ کرے آدمی۔ باقی ان سے کیسے ملنا ہے وہ طریقہ تو انسان خود تلاش کرے۔ یعنی نارمل جی شیخ، انسان کن لیکن لوگوں سے ملاقات کرتا ہے؟ جب کسی خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہاں ایسے سب لوگ جو جن سے آپ پہنچ سکتے ہیں، جن سے آپ مل سکتے ہیں، ان سے مل لیں۔ جی شیخ، لیکن وراثت کا معاملہ لے کے بھائی اور بہن اگر رشتہ داری آنا جانا بالکل منقطع کیے ہوئے ہیں تو ان سے کیسے ملا جائے؟ اگر ان سے بولا جائے گا کہ ہم میری غلطی کو معاف کر دیں تو وہ بھی بولیں گے کہ میری غلطی کو معاف کر دو، تو مطلب یہ کہ پراپرٹی سے متعلق معاف کر دیا جائے، نہیں تو تو یہ آپ سب بولیے، کیسے ممکن ہے؟ نہیں، غلطی کو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ جو میرے مالی حقوق ہیں آپ کے اوپر، میں انہیں معاف نہیں کر رہی ہوں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہنوں کو کرنا چاہیے کہ ابھی حاجی صاحب لوگ جب جانے لگتے ہیں حج کرنے تو بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، نہ ہو، لیکن بہنوں کا جو حق مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے بہنوں کو یاد دلانے کے لیے۔ وہ یاد دلائیں کہ وہ جو آپ نے میرا میراث مار کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسے ہم معاف نہیں کریں گے، تو بہت اچھی بات ہے یہ۔ اور کوئی بھائی تو بات ہی نہیں کرنا گوارا کرتے ہیں، تو ان سے کیسے ملا جائے شیخ؟ آپ اپنی طرف سے آپ کوشش کریں، وہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، آپ نے اپنی کوشش کر لیا، آپ بری ہو گئے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ شیخ خاموشی سے جیسے اور سفر طے کرتے ہیں ہم لوگ، کسی کو بتانا نہیں یا پڑوسیوں کو بھی بتانا نہیں، بس اپنا چلے گئے، اس طریقے سے جانا کیسا ہے؟ جی شیخ، سسٹر پوچھ رہے ہیں کسی کو نہ بتائیں، ایسے ہی چلے جائیں تو جانا کیسا ہے؟ بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی شیخ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، وقت دینے کے لیے۔ وقت ہمارا یہیں پر مکمل ہوا، کافی بھائی بہن جڑے ہوئے تھے لیکن ہو نہیں پائے گا، تو بہت بہت شکریہ شیخ، انشاءاللہ سیٹرڈے ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، خصوصاً جو بھائی ہمارے ساتھ جڑے تھے، شمس القمر، راشد خان، وسیم اکرم، اسی طرح محمد تسلیم الدین، محمد جاوید، فرحین سسٹر اور اسلام سسٹر،
آپ تمام سے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگ اسٹریم میں تھے لیکن میں آپ کے سوالات نہیں لے پایا. انشاءاللہ آپ سیٹرڈے آئیے, اگر آپ لوگ مجھے اسٹریم میں نظر آتے ہیں تو میں پہلے آپ لوگوں کو ایڈ کروں گا اور پہلے آپ کے سوالات لے لوں گا انشاءاللہ. اور جو لوگ کمنٹس میں سوالات کیے ہیں میں ان بھائی بہنوں سے بھی معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ سیٹرڈے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کمنٹ سے بھی کچھ سوالات لے لیے جائیں. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ سیٹرڈے آپ لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی, آپ لوگ ضرور آئیے گا. خصوصاً میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ دوپہر میں جو ہماری اسٹریم ہوتی ہے مسائل خواتین کے 2 سے 3 بجے کے 3 سے 4 بجے کے درمیان میں, وہ ہفتے میں 3 دن ہوتی ہے, سیٹرڈے سنڈے منڈے, دوپہر میں 3 سے 4 سیٹرڈے سنڈے منڈے مسائل خواتین کے کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم بہنوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے سوالات لیتے ہیں. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس اسٹریم میں ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ میں پہلے آپ لوگوں کو اس میں ایڈ کر لیا کروں گا اور اس اسٹریم میں بھی آئیں انشاءاللہ, اس سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ سیٹرڈے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.